प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं अली हैदर। नवाज शरीफ की सेहत, मेडिकल रिपोर्ट और बयानात ने डील की अफवाहों को मजीद हवा दी है। नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान इसे डील या फिर ढील के हुसूल की हकीकत के एक सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। उनके मुताबिक नवाज शरीफ सेहत के बहाने बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून इस दलील को रद्द करती हुई नजर आती है, लेकिन माजी में नाज़रीन नून लीग डील्स करती रही है जिनको आगाज में रद्द ही किया जाता रहा है। नाज़रीन, इसकी पहली मिसाल मैं आपको देता हूं। IGI इस्लामी जमहूरियत इत्तेहाद 1990 के इंतखाबात में IGI कामयाब हुई और नवाज शरीफ वजीर आजम बने, लेकिन इत्तेहाद की कामयाबी पर ISI से पैसे लेने की हिमायत का इल्जाम लगा। इस इल्जाम को 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दिया। फिर 1993 में काकड़ फार्मूला नवाज शरीफ का वजारत उज़्मा से इस्तीफे का मूजब बना। 1999 में जनरल मुशर्रफ इक़्तिदार में आए, नवाज शरीफ पर केसेस बने और इन्हें सजा भी हुई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 14 माह सजा गुजारने के बाद एक मुआहदे के तहत वो सऊदी अरब रवाना हो गए। नाज़रीन, 2007 में उन्होंने वापसी की कोशिश की तो सऊदी शहजादा मुकर्रम बिन अब्दुल्ला और लबनानी रहनुमा साद अल हुरैरी ने बाद में आकर इन्हें मुआहदे पर कारबंद रहने। नाज़रीन, जनरल मुशर्रफ को सजा दिलवाना मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का बड़ा नस्बुलैन रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते थे अगर मुशर्रफ बाहर चले गए तो हम सब इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इसके बावजूद मुशर्रफ बैरून मुल्क चले गए और इस्तीफा भी नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब 2009 की रातों में GHQ जाते रहे, जिसकी तस्दीक खुद नवाज शरीफ साहब ने भी की। नाज़रीन, अब फिर एक डील और ढील का चर्चा आम है। अपोजिशन जमातें, खुसूसन तहरीक-ए-इंसाफ जो हुकूमती जमात है, इस बात पर बज़िद है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ डील या ढील मांग रहे हैं। खुदा को गवाह बना के कहता हूं, हालांकि चौधरी निसार ने मुझे कहा कि ये बात ना किया कर दो, मैं नहीं कहता ये बात। अगर कौम को मेरे सच पर इतबार है, मैं नवाज शरीफ की बात नहीं करता, मैं आसिफ जरदारी या बिलावल की या मरियम बेटी की बात नहीं करता, मैं शहबाज शरीफ के बारे में चैलेंज करता हूं, वो मेरे सामने आए, आपके चैनल आवाज पे आ जाए, समा पे आ जाए, या मैं सियासत छोड़ जाऊं या वो सियासत छोड़ जाए, और मैं अगर साबित ना करूं कि ये कहां पे और किस जगह डील की बात हो रही थी, तो आज बता दें शेख साहब, चल जाएंगे। आपके इल्म में तो है ना, लिसन टू वो उनके तुम तक पहुंच जाएगी, मेरे इल्म में है, मेरे पर जल जाएंगे, मैं बहुत कमजोर। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून किसी भी किस्म की डील से इनकारी है और ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की सेहत पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। कई नून लीगी लीडरान ये भी कह चुके हैं कि अगर इलाज के लिए नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले जाते हैं तो ये किसी डील के तहत नहीं होगा। मियां साहब तो चाहते हैं कि उनको जेल वापस ले जाया जाए। जनाब, इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर और नून लीग के सीनियर लीडर जनाब अहसन इकबाल साहब ने। अहसन साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले हमने जो बात आगाज में की डील के हवाले से, उस पर तो आते हैं। मियां साहब की तबीयत को लेकर, उनकी सेहत को लेकर एक तशवीश पाई जाती है आप में और उनकी फैमिली में यकीनी तौर पे, और आप मुतमिन नहीं हैं। जो रिपोर्ट पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से मियां साहब की सेहत के हवाले से आई है, वो कहते हैं उनको दिल का फिलहाल कोई मसला नहीं है, जो एक मसला है उसका ट्रीटमेंट यहां पर हो सकता है। आप क्या सर रिपोर्ट से मुतमिन नहीं है अहसन साहब, या आप समझते हैं कि बैरून मुल्क अगर मियां साहब जाते हैं तो ज्यादा बेहतर इलाज हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो तरीक़ेकार अपनाया गया है नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, हमें उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो उनको पिछले 15 दिनों में एंजाइना पेन की शिकायत हो रही है, हमारी तवक्को थी कि उस हवाले से उन्हें किसी ऐसे हॉस्पिटल में रखा जाएगा जहाँ पे कार्डियक केयर की सहूलत होगी, और आपने देखा कि उन्हें एक ऐसे हॉस्पिटल में लाया गया कि जहाँ पे कार्डियक केयर का वार्ड तक भी नहीं है। हुकूमत ने एक रिपोर्ट बनानी थी, डॉक्टर का पैनल बनाना था, एक बोर्ड बना दिया, उसने रिपोर्ट अपनी दे दी। अब आगे आप क्या करना चाहते हैं? ये तो सब कुछ होना था जो हो गया सर। आपको मालूम है कि जो टेस्ट दिए गए हैं या किए गए हैं वो लार्जली उनके जनरल टेस्ट्स हैं, और इसलिए दूसरी तरफ ये चीज़ भी पेश नज़र रखनी चाहिए कि उनको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हुई है, एक्सपोज किया गया है। एक ऐसा शख्स भी हुई है, हार्ट के टेस्ट हुए हैं उनके, जिसमें रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है कि उनको दिल का कोई मर्ज लाहक नहीं है फिलहाल। मुझे ये सुन के बहुत हैरत हुई कि एक हुकूमती तर्जुमान ने कहा कि हमने उनका टेस्ट किया है, उसमें हार्ट अटैक का अभी कोई साइन नहीं आया है।
گویا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ہارٹ کے پیشنٹ کو جو 15 دن سے انجائنا پین کی شکایت کر رہا ہے، آپ اس انتظار میں ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو، پھر آپ کی توجہ اس طرف مبذول ہوگی۔ جو شخص ایک اتنا کرونک النس سے گزر چکا ہو، بائی پاس ہو چکا ہو، اور اس کو ریکرنگ انجائنا پینز ہوں، that requires serious investigation and that serious investigation is not taking place۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا تو احسن اقبال صاحب، اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ کا بیرون ملک جا کے علاج کروانا یا اس کی ڈیمانڈ کرنا، حکومتی ترجمان یا آپ کی مخالف پارٹی جسے کہہ لے، وہ اس کو بالکل مختلف صورت سے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب یہ ایک باہر جانے کا بہانہ ہے۔ سر آپ کو یعنی میاں صاحب کو علم تھا ان کی بیماری کا بھی جب وہ واپس آئے، لندن سے واپس آئے، گرفتاری دی، اس کو بڑا بہادری کا کام بھی کہا گیا کہ میاں صاحب نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا، ان کی صاحبزادی نے بھی، لیکن کیا سر علم نہیں تھا کہ اگر آپ پاکستان میں جب آپ آ جاتے ہیں اور بیمار بھی اگر آپ ہوں تو پھر یہ تمام مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑے گا ان مشکلات کا، اور اگر باہر جانا پڑے تو باہر جانا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا اس سے پہلے مشکلات تھی؟ کیا ان تمام چیزوں کا اندازہ نہیں تھا پہلے حسن صاحب؟ دیکھیے، وہ یہ سوچ کے واپس نہیں آئے تھے کہ میں نے جا کے تو چند دنوں کے بعد دوبارہ واپس آ جانا ہے۔ وہ جو بھی نتائج تھے ان کو قبول کرتے ہوئے وطن واپس آئے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے، جب وہ یہاں پر ایکسٹریم گرمی کے موسم میں آئے تو ان کو جس سہولیات میں رکھا گیا، ان کی اتنی شدید ڈی ہائیڈریشن ہو گئی اس گرمی کے اندر کہ ان کو ہاسپٹل ایویکویٹ کرنا پڑا۔ اور اسی طرح جب اس دفعہ شدید سردی پڑی ہے تو اس میں بھی ان کو نامناسب سہولیات دی گئیں جس سے کہ وہ سردی کو بھی ایکسپوز ہوتا رہے۔ تو کسی بھی ہارٹ پیشنٹ کو آپ ایکسٹریم ویدرز کو ایکسپوز کریں گے تو اس کی صحت جو ہے وہ نارمل نہیں ہوگی، یقیناً وہ اس کا نتیجے میں کمپلیکیشنز پیدا ہونے کا خطرہ بھی ہے اور ہوتی بھی ہیں۔ کہا یہی جاتا ہے کہ جیل تو پھر آخر جیل ہوتی ہے، اور اس کو ایسے ہی تو نہیں جیل کہا جاتا، وہاں پہ گھریلو سہولیات میسر تو ہو نہیں سکتی ہیں حسن صاحب۔ لیکن چلیں، وہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹرز تھے، کچھ استحقاق ان کے تھے جو ان کو آپ کے مطابق نہیں ملے۔ میں آپ کو یہ بھی ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان سے کل نواز شریف صاحب سے مل کے آیا ہوں اور وہ اصرار کر رہے تھے کہ میں واپس جیل میں جانا چاہتا ہوں۔ ان کو کوئی اس کی نہ تمنا ہے نہ شوق ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب ان کو ہاسپٹل ایویکویٹ کیا گیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ انسسٹ کر کے انہوں نے کہا میں نے ہاسپٹل میں نہیں رہنا، مجھے واپس جیل میں لے کے جائیں۔ تو وہ ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جو اپنے اصولوں کے لیے جو بھی قربانی دے رہے ہیں اس میں انہیں کوئی ریگریٹس نہیں ہیں۔ احسن صاحب یہ تمنا بھی نہیں ہے میاں صاحب کو کہ ان کو بیرون ملک مطالبہ کیا ہے، لوگوں کی جو بیماری ہے اس کو تو موضوع بھی نہیں بنانا چاہیے۔ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی بیماری کے علاج کے لیے جو بھی چارہ ہے وہ کریں۔ وی شوڈ آل بی سپورٹیو رادر دین کہ ہم اس کے گرد جو ہے کہانیاں کھڑی کریں، ہم اس کو ٹریولائز کریں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت غیر انسانی رویہ ہے اور اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی عطا کرے جو ہمارے ملک میں پیدا ہو شہباز شریف صاحب کو بھی۔ جی جو لیڈر جو بھی ہو احسن صاحب، وہ قومی اثاثہ ہوتا ہے، اپنی قوم کا ایک اثاثہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ڈیل ہو رہی ہے، اگر ڈیل نہیں تو کم سے کم ڈیل جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ پھر ہمارے پروگرام میں کچھ حکومتی وزراء آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم وقت بتانے کو تیار ہیں، جگہ بتانے کو تیار ہیں، بندہ بتانے کو تیار ہیں کہ جس سے شہباز شریف صاحب ملاقاتیں کرتے رہے۔ کل فیصل واڈا صاحب نے یہ بیان دیا کہ حمزہ شہباز صاحب گاڑی کی نمبر پلیٹ بدل کے رات کے اندھیروں میں کہیں جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ڈیل یا ڈھیل، سر کیا کوئی صداقت ہے اس میں کہ کسی بھی طرح کا ریلیف کسی بھی صورت میں، چاہے خاص ایک قانونی طریقے سے گزر کے لینا چاہ رہے ہوں، اس کی خواہش ہو؟ جب مخالفین یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنی قانونی جنگ انشاءاللہ جیتیں گے اور ان کو ان کا انصاف اور حق ملے گا تو وہ اس کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا عمران خان صاحب یہ نہیں کہہ چکے کہ کوئی NRO نہیں ہوگا، کسی قسم کی کسی سے ڈیل نہیں ہوگی؟ تو اگر یہ حکومتی وزراء دوبارہ ایسے بیانات دے رہے ہیں تو پھر اپنے لیڈر سے جا کے پوچھیں کہ ان کے لیڈر نے یو ٹرن تو نہیں لے لیا دوبارہ اس کے اوپر بھی؟ نہیں سر، وہ یہ بھی کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اگر ڈیل کی بات کر رہے ہیں تو ڈیل ہو کس سے رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پر جلتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات ثابت ہوئی، ڈیل ان سے تو کم سے کم نہیں ہو رہی، ڈیل کہیں اور سے ہو رہی ہے، اور جہاں سے ہو رہی ہے وہاں پہ ان کے اپنے پر جلتے ہیں۔ اور یہ مطلب اس پہ وہ خود بھی بات کرنے سے قاصر ہے۔ نہیں تو پھر یہ کیوں بڑے
تمتمے کے ساتھ یہ بیان دیتے تھے کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا. جب وزیر اعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی این آر او نہیں ہوگا اور ہم کسی کو این آر او نہیں دیں گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ این آر او کا تمام اختیار انہی کے پاس ہے، کسی قسم کی ڈیل کا اختیار انہی کے پاس ہے. تو اگر یہ خود ان کے بقول کوئی ڈیل ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے وہ کیا بات ہے کہ یو ٹرن لے لیا ہے اپنے اس پچھلے موقف کے اوپر کہ اب یہ ڈیل کرنے میں لگ چکے ہیں. یہ نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے، یہ ایک قانون اور انصاف کی جنگ ہے جو ہم نے پچھلے 2 سال سے لڑی ہے، اور جب وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہی ہے، چونکہ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے، تو یہ اس سے خوف زدہ ہیں کہ جب نواز شریف صاحب کو ان کا حق ملے گا، وہ قانونی حق کے ذریعے سرخرو ہو کے نکلیں گے، ان کی اس فتح کو سکینڈلائز کریں تاکہ ہم اس رسوائی سے بچ سکیں جو کہ ان کے حصے میں آنے والی ہے. بالکل احسن صاحب، وہ ایک تاریخی پس منظر ہے جس کی بنا پہ آپ کے مخالفین ڈیل کی بات کرتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ ڈیل کے لیے کوشش آپ کی طرف سے کی جا رہی ہے. وہ پس منظر یہ ہے سر، وہ کہتے ہیں جی آئی جی آئی کا بننا، آپ کا اس کا حصہ بننا وہ ڈیل تھی، کاکڑ فارمولا ڈیل تھی، مشرف ڈیل تھی، مشرف سے ڈیل کر کے باہر جانا بھی ڈیل تھی، اور پھر رات کے اندھیروں میں شہباز شریف اور چودھری نثار صاحب کا جنرل کیانی سے ملنا یہ بھی ڈیل تھی. تو وہ کہتے ہیں نون لیگ کا تاریخی پس منظر ہے ڈیل کا، اب بھی اگر وہ کوشش کر رہے ہیں ڈیل کے لیے تو کوئی چمبے کی بات نہیں ہوگی. دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے پر کی باتیں ہیں. اگر کسی نے ڈیل کرنی ہوتی تو 2018 کے الیکشن سے پہلے ڈیل کرنے کا ٹائم تھا. اس وقت اگر ڈیل کر لی جاتی تو یہ مشکلیں، یہ مصیبتیں کوئی کیوں اٹھاتا. لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ اب کوئی ڈیل کرے گا اتنا نقصان کرنے کے بعد، اب ڈیل کے لیے بچا کیا ہے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب، اچھا یہ آپ مانتے ہیں کہ سر 2018 کے الیکشن سے پہلے ڈیل کا ٹائم تھا؟ یہ آپ مان رہے ہیں کہ there was an opportunity over there؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں میں یہ نہیں مان رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے ڈیل کرنی ہوتی تو اس سے پہلے ڈیل کرتا جب حکومت لینے کا سوال ہوتا. لیکن تب اگر ڈیل نہیں کی، اور آج یہ ڈیل کرنا کہ جب آپ کی بیگم اور اہلیہ کی ان حالات کے اندر موت واقعہ ہوئی ہو، آپ کو اور آپ کی بیٹی کو جیل کی وہ تمام صعوبتیں آپ نے دیکھ لی ہوں، تو اس کے بعد اب ڈیل کرنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ احسن صاحب، میں یہ ڈیل کے حوالے سے آخری سوال کر رہا ہوں سر آپ سے، پھر ایک دو اور موضوعات ہیں ان پہ بات کریں گے. اگر کسی بھی طرح سے ایسا ہو گیا، I just refuse to discuss deal anymore because this is a fallacy. یہ ایک جھوٹ ہے. اس جھوٹ کے اوپر بات کرنا اس جھوٹ کا حصہ بننے کے مترادف ہے. آپ کوئی اور بات کیجئے. چلیں بالکل ٹھیک سر، میں یہ تسلیم کرتا ہوں سر کہ یہ جھوٹ ہے. میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں احسن اقبال صاحب کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بٹ صرف ایک ہائپوتھیسس کہ اگر ایسا ہو گیا تو احسن اقبال صاحب پھر کیا کریں گے؟ کوئی نہ ڈیل ہے تو نہ ایسا ہوگا، نہ ایسا ہو جائے تو کیا کریں گے. This is as I said, non-issue, and let us discuss some substantive issue. آئیے یہ ڈسکس کریں کہ 6 مہینے کے اندر پاکستان کا کیا حال ہو گیا ہے. آج بحث اس بات پہ ہونی چاہیے کہ وہ 1 کروڑ نوکریاں جنہوں نے دینی تھیں، جو مکان بنا کے دینے تھے 50 لاکھ، ان کی بجائے لوگوں کے سروں سے چھت کیوں چھینی جا رہی ہے. یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر بحث ہونی چاہیے. آپ حکومت کی اس جال کے اندر کہ وہ نان ایشوز کو ایشو بنا رہی ہے. یہ شکایت بلکہ ہمیں ہے کہ ان ایشوز کو بینگ این اپوزیشن کیوں اجاگر نہیں کیا جا رہا. گیس 143% بڑھ گئی، اس پہ بات نہیں ہوئی. یہ تمام چیزیں موجود تھیں، اس پہ بہت کم بات. یہ شکایت ہمیں آپ سے بھی ہے سر. نہیں، ہم نے تو مسلسل ان تمام چیزوں کو قومی اسمبلی کے اندر بھی اجاگر کیا ہے، اور ہم میڈیا کے اندر بھی ان کو اجاگر کر رہے ہیں. اور ہم نے اگلا جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس کے لیے ریکوزیشن بھی کی ہے کہ جو اس وقت ملک کی اکنامک کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے حکومت ہمیں اعتماد میں لے، ایوان کو اعتماد میں لے، اور ہم حکومت کی سرزنش کر سکیں بحیثیت اپوزیشن پارٹیز. دیکھیے نا، آج میرا اپنا جو گیس کا بل ہے میں دیکھ کے پریشان ہوں کہ تقریباً 60,000 سے اوپر کا وہ آیا ہے. یہ اب ہم کوئی فیکٹری تو نہیں چلا رہے، گھر کے اندر وہی 2-4 ہیٹر ہیں، 1-2 گیزر ہیں جو چلتے ہیں. اب جو وفاقی وزیر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ گھروں میں گیزر بند کر دیجئے اور چولہوں کے اوپر پانی گرم کر کے نہائیے. تو یہ تو ہمیں سٹون ایجز میں لے کے جانا چاہتے ہیں پھر دوبارہ، کہ جہاں پہ وہ چولہوں کے اوپر پانی گرم ہوا کرتا تھا پتیلوں کے اندر.
اس سے پہلے ہم جب حکومت میں 2013 میں آئے تھے تب بھی یہی تھا کہ لوگ لالٹین اور موم بتیاں جلا رہے تھے. ہم نے محنت کی, ہم نے بجلی کے منصوبے لگائے, ہم نے ایل این جی کے ٹرمینل لگائے, ایل این جی کو سیکیور کیا. اس سے جب 2018 میں پاکستان کو چھوڑا تو نہ بجلی کا بحران تھا نہ گیس کا بحران تھا. اور آج آپ دیکھ لیجئے ایک سال کے اندر اندر ہم سردی جو 2018 کی جو موسم تھا, جو اس سے 2017 کا موسم تھا, اور اب جو ہے 18-19 کا, اس میں کتنا فرق پڑ گیا ایک سال کے اندر. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حکومت کی مکمل انیکسپیرینس سے آج ہم جا رہا ہے, موجودہ حکومت اسے کنٹینیو کری جس پہ اعتراض کرتی تھی. اچھا گیس کا میں نے ذکر کیا, ایل این جی کے ڈیل کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. حکومت ہمارے تمام منصوبوں کو کنٹینیو کرنے پہ مجبور ہے, لیکن اپنی فیتیاں کاٹنے کے چکر میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ابھی انہوں نے جو صحت کارڈ لانچ کیا ہے پنجاب کے اندر, یہ صحت کارڈ آلریڈی لانچ ہو چکا تھا. نواز شریف صاحب خود ضلع گئے اور وفاقی حکومت نے پرائم منسٹر ہیلتھ انشورنس اسکیم کے نام پہ یہ کارڈ کی اسکیم متعارف کرائی, جس میں غریب لوگوں کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ان کی بیماری کے علاج کی سہولت حاصل تھی. تو اسی طرح یہ تمام منصوبے جو ہم کر چکے ہیں, اسے وہ جو آئل ڈرلنگ کا تھا وہ ہمارے دور میں ہو چکا تھا, جو او ای سی ڈی کنٹریز کے ساتھ منی لانڈرنگ کا تھا معاہدہ ہمارے دور میں ہو چکا, اور عمران صاحب کہتے جی ہم نے آ کے یہ معاہدہ کیا ہے. جو ویزا پالیسی ہے وہ میں خود قومی اسمبلی کے اندر اعلان کر چکا تھا کہ ہم نے سیاحت اور بزنس کے لیے اس کو ویزا آن ارائیول اور اس کی فیسیلیٹیشن کی ہے, اس کو بھی اپنا کریڈٹ لینے کے چکر میں ہے. تو ایل این جی کے معاہدے آپ نے ذکر کیا, سی پیک کے منصوبے, جو باتیں ہم کرتے تھے آج وزیر اعظم اور وزیر خزانہ وہی باتیں کر رہے ہیں. لیکن کل تک یہ ہمیں کہتے تھے کہ جی سی پیک میں بدعنوانی ہو گئی, پیسے لوٹ کے لے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آج یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ سی پیک بڑا شفاف منصوبہ ہے. تو انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا, کرپشن کا نام لے کے, جبکہ بین الاقوامی سطح پہ ہماری ریٹنگز بہتر ہو رہی تھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں. انہوں نے ایک پوری ہائپ ملک کے اندر پیدا کی, ایک دھوکہ کیا کہ ہم آئیں گے. دیکھیے جی عمران خان صاحب ایک ایسا لیڈر ہے, اربوں روپیہ چندے اکٹھے کرتا ہے, تو جب حکومت میں آئے گا تو ٹیکسوں کی کلیکشن دگنی ہو جائے گی, باہر سے ڈالروں کی بارش ہو جائے گی. وہ 200 ارب روپے ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی ہے, بڑھنی کیا تھی. تو چندے لینا اور بات ہے, حکومت لینا اور بات ہے. اگر چندے لینے والے جو ہیں وہ حکومت چلا سکتے تو ہمارے ملک کے اندر بے شمار یہ چندے لینے والے لوگ ہیں, یہ سب پھر حکومت کے اندر لے آنا چاہیے ان سب کو. حکومت چلانے کے لیے آپ کو تجربے کی ضرورت ہے, سمجھ کی ضرورت ہے. نہ ان کے پاس سمجھ ہے, نہ تجربہ ہے, نہ صلاحیت ہے, نہ کوئی ویژن ہے, روڈ میپ ہے. 22 سال سے کہتے تھے کہ جی ہم تیاری کر رہے ہیں. کیا خاک تیاری کر رہے ہیں کہ آپ کو آ کے کسی چیز کا نہیں پتا, اب آ کے ہر چیز کی جی ہم ٹاسک فورس بنا رہے ہیں, اب ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں. دیکھیے آپ نے حکومت لی اتنا بڑا دھوکہ کر کے, اور اب آپ آ کے قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم آن جاب ٹریننگ کر رہے ہیں, ہم ٹرین نہیں ہیں, ٹرین ہو جائیں گے. بھئی آپ کی جو ٹریننگ ہے قوم کو بڑی مہنگی پڑ رہی ہے. خدا کے لیے اگر اس ملک کو چلا نہیں سکتے تو پھر ایک طرف ہو جائیے, جو چلا سکتے ہیں ان کو اس ملک کو چلانے دے. بالکل ٹھیک. احسن صاحب آخری سوال سر آپ سے, کل فیض آباد دھرنے کا فیصلہ آ رہا ہے سر, اس دور میں آپ وزیر داخلہ تھے جب یہ پورا سب کچھ ہوا. سر لگتا ہے ایسا تھا کہ شاید ایک ڈسکنیکشن ہے بٹوین یو اینڈ دا گورنمنٹ, ریسٹ آف دا گورنمنٹ مشینری. آپ جو کہتے تھے, جو دعویٰ کرتے تھے وہ ہوتا بڑا اسٹرکٹ تھا, لیکن آن گراؤنڈ ویسا ہو نہیں رہا تھا. آن گراؤنڈ بالکل مختلف صورتحال نظر آ رہی تھی. کل فیصلہ بھی آ جائے گا سر. آج ایسا کچھ, اس وقت تو مجبوریاں چلیں, آپ کی مجبوریاں ہوں گی, آپ وہ بات نہیں بتا سکتے ہوں گے. آج آپ کچھ will you speak your heart out کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا تھا سر, کیوں آپ کی انسٹرکشنز فالو نہیں ہو رہی تھی, کیا وجہ تھی سر کہ ایک ڈسکنیکشن نظر آ رہا تھا؟ دیکھیے ہمارے لیے بہت مشکلات تھیں, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال تھی اس میں وہ بہت کمپلیکس صورتحال تھی. ایک طرف تو یہ احکامات بھی تھے عدالت کے کہ کسی قسم کی سختی ایسی نہ کی جائے, اسلحہ نہ استعمال کیا جائے. دوسری طرف ہمارے ملک کا جو ایک بڑا مقتدر فورم ہے, کور کمانڈرز کا فورم, اس کا بھی کمیونیکے آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جائے, کوئی کسی قسم کی سختی نہ کی جائے. تو ہمارے لیے بہت لمیٹیشنز تھیں جن کے اندر
ہماری حکمت عملی یہی تھی کہ ہم ان کو فٹیگ آؤٹ کریں، اور اگرچہ ملک کا بڑا نقصان ہو رہا تھا، ہم یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سازش ہو کہ یہاں پہ ایک نیا لال مسجد یا ایک نیا ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ نہ کھڑا ہو جائے، کوئی خون خرابہ، اتنا خون ریزی نہ ہو جائے۔ بالآخر میرے نہ چاہنے کے باوجود عدالت کے حکم کے اوپر اسلام آباد انتظامیہ نے آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے بھی بہت سارے ایسے حقائق بعد میں پیش نظر آئے کہ جس سے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو وہ بہت ہی ایک کمپلیکس صورتحال تھی، لیکن بالآخر اب اس حکومت نے آپریشن کیا اور ایک پتہ بھی نہیں ہلا، اور کوئی کہیں سے کوئی ہوا کا جھونکا بھی نہیں آیا۔ تو یہ بڑی میں حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن اس میں اپوزیشن کا بھی دخل ہے کہ اپوزیشن نے کوئی سیاست نہیں کی۔ ہمارے وقت میں تو عمران خان صاحب اور ان کے جو آج کابینہ کے لوگ ہیں، یہ ان دھرنوں کے اندر خود آگ لگانے پہنچے ہوئے تھے، یہ خود وہاں پہ ان کے کھانے فراہم کر رہے تھے، ان کے کارکن ان دھرنوں کے اندر شامل تھے۔ تو لہٰذا اس صورتحال کا اور اس صورتحال کا جس طرح اس حکومت نے نپٹا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موازنہ از لائک کمپیئرنگ ایپلز اینڈ اورنجز۔ اچھا چلیں، بڑی بات ہے حسن صاحب، آپ نے موجودہ حکومت نے جو آپریشن کیا کامیابی سے، اور نہیں پتہ بھی نہیں ہلنے دیا، آپ نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے، بہت شکریہ۔ سابق وفاقی وزیر نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال موجود تھے سر۔ ناظرین، ایک وقت ہوا ہے بریک کا، اور بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے کچھ اور اہم ایشوز ڈسکس کریں گے۔ ٹیک اے بریک۔ ناظرین، آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر بھرپور جذبے سے منایا گیا۔ پورے پاکستان میں تقریبات کا سلسلہ ایک طرف، پہلی بار ناظرین برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر کانفرنس کے شرکاء نے مقبوضہ وادی میں مظالم کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر ڈالی۔ کانفرنس میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین بھی شریک ہوئے۔ کشمیر کانفرنس میں پیش کی گئی قرارداد میں مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ناظرین، قرارداد میں کشمیریوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزی رکوانے کے لیے خود آگے آئے، اقدامات کرے۔ ناظرین، اس قرارداد سے یقیناً سفارتی سطح پر مسئلہ کشمیر کو ایک نئی زندگی ملے گی۔ اب ناظرین، یوم یکجہتی کشمیر منانے کا آغاز، اس کی تاریخ یوں ہے کہ 1990 میں اس وقت کیا گیا تھا کہ جب فروری 1990 میں بھارتی مظالم سے تنگ آ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آزاد کشمیر پہنچنا شروع ہو گئے۔ 5 جنوری 1990 کو ایک پریس کانفرنس میں سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب نے اعلان کیا کہ 5 فروری 1990 بھرپور طور پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جائے گا، تاکہ کشمیریوں کو اعتماد دلایا جا سکے کہ پاکستان کی پوری قوم ان کی پشت پر ہے، اور یوں آج یہ ایک تحریک کی صورت بن کر پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جوں کا توں جاری ہے، بلکہ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان طویل سے طویل تک جا رہی ہے۔ فیکٹس آپ کو بتاتا ہوں۔ جنوری 1999 سے جنوری 2019 تک کے اعداد و شمار کے مطابق 95,283 کشمیریوں کو موت کی وادی میں بھیج دیا گیا، جس میں سے زیر حراست جو شہادتیں ہیں وہ 7,120، جبکہ مجموعی طور پر 1,45,000 افراد گرفتار کیے گئے، اور کشمیریوں کے 1,09,205 گھر بھی مسمار کیے گئے۔ آگے چلے، 22,898 خواتین بیوہ ہوتی ہیں، جبکہ 11,111 خواتین کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا۔ اس کے باوجود ناظرین، اس کے ہر گلی ہر کوچے سے پاکستان سے محبت کی داستان کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے۔ کشمیری اپنے جوانوں کی شہادت پر نعرے لگاتے ہیں تو پاکستان کا نعرہ لگتا ہے، کفن کی جگہ پاکستان کے پرچم کو دی جاتی ہے، جائے نماز کی جگہ پاکستان کا پرچم بچھایا جاتا ہے۔ دیکھ لیا آپ نے ناظرین، یہ جوانوں کا حال ہے، بچوں کا جذبہ دیکھیں آپ ایک بار، حیرانی نہیں ہوتی آپ کو؟ یہ فوجی تھے، یہ قابض بھارتی فوجی تھے جنہوں نے بندوقیں تانی ہوئی تھی، اور کسی بھی وقت ان کو تو آرڈرز ہیں، اگر ان کو محسوس ہو کہ خطرہ ہے تو یہ گولی چلا دے۔ یہ بچے ان کے سامنے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ اور ناظرین، اب ان ماؤں پر بھی ایک نظر، سلام ہے ان ماؤں کو کہ جن کی کوکھ سے جنم لینے والے بچے
پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر آج بھی بھارتی مظالم کے سامنے سینہ سپر ہوتے۔ ناظرین، جو لوگ نہیں جان سکے یا نہیں پہچان پائے، ان کے لیے یہ آسیہ اندرابی صاحبہ تھی۔ یہ کشمیر کا وہ نام ہے جس نے خواتین کو لیڈ کیا ہے آزادی کشمیر کی اس تحریک میں، تو ہمارا جو ہے وہ ہمارے لیے تو اور بہت بڑا مقام ہے آسیہ اندرابی کا کشمیر کی اس تحریک میں۔ ناظرین، یہی مائیں ہیں کہ جن کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے گولیوں کی گونج میں بھی ریاستی جبر کے آگے بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، کشمیر کی بات ہو رہی ہے، کشمیر میں جاری جبر کی بات ہو رہی ہے، بھارتی غاصبانہ قبضے کی بات ہو رہی ہے، تو ہم ذکر کریں گے ایک بوڑھے شیر کا۔ سب سے شاندار ہے ناظرین اس شخص کا اب تک کا سفر، جس کی ساری زندگی پاکستان سے وفا کا دم بھرتے گزر گئے۔ بوڑھے سید علی گیلانی کے جوان جذبے ہیں، آج بھی پورے کشمیر کو یہ آدمی حوصلہ دے رہا ہے اور پاکستانیوں کو بتا رہا ہے کہ ہمارا لہو، ہمارا درد بھلا نہ دینا۔ ناظرین، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ وہ حالات آپ نے ان کا مشاہدہ کر لیا۔ میں بڑی ایک سادہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر علاقے کا کوئی ایسا شخص جو بدماش ہو، جس کے پاس اسلحہ بھی ہو، جس کے پاس طاقت بھی ہو، اگر وہ آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ کو یہ علم ہو جائے کہ میرے محلے میں وہ شخص رہتا ہے اور مجھ سے دشمنی پر ابھر آیا جو ہے وہ اتر آیا ہے، تو اس محلے کی گلیوں میں آپ کا چلنا دوبر ہو جاتا ہے۔ آپ گھر سے نکلتے وقت 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کے لیے غور کیجئے، آپ جس مقام جس شہر میں رہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ یہ وہ شہر نہیں، میں کشمیر میں رہ رہا ہوں اور یہ وہ حالات ہیں کہ جہاں نہ میری بیٹی کی عزت سلامت ہے، نہ میری ماں کے پردے سلامت ہیں، نہ ہی جوانوں کا جو زندگی ہے وہ سلامت ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ پاکستان کا وفا کا دم بھر رہے ہیں تو پھر سلام۔ پاکستان یوم یکجہتی کشمیر مناتا ہے، تو آج بھی ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ جنازوں سے جوان لاشوں تک بین کرتی مائیں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا۔ پاکستان کشمیریوں کی آزادی کے لیے مزید کیا کر سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ ایک ایسی بحث ہے جو آج بھی جاری ہے۔ تو ناظرین، اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ۔ ساتھ ہی ساتھ عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھارت پاکستان کی طرف سے سابق ہائی کمیشن کو سربراہی کرتے رہے ہیں، آپ کا بھی باسط صاحب بہت شکریہ۔ میں سر آغاز آپ ہی سے کرتا ہوں، یہ جو برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیر کانفرنس ہوئی ہے، یہ ایک اچھا قدم ہے۔ شکایت کہہ لیں یا افسوس ہمیں ہمیشہ اسی بات کا رہا کہ ہم عالمی سطح پہ کشمیر کا ایشو اور جو ہمارا موقف ہے اس ایشو کو لے کر کے وہ اجاگر نہیں کر پائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا ایک سنہرا اقدام ہے، ایک اچھا آغاز ہے؟ اگر ہم برطانوی پارلیمنٹ تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، اپنا موقف بتا رہے ہیں، تو اس کو مزید پھیلا سکتے ہیں ہم۔ پہلے بھی ایک پارلیمانی گروپ تھا کشمیر پہ جی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، لیکن ہمارا مسئلہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہم ایک دن تو بہت یکجہتی دکھاتے ہیں، سولیڈارٹی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن پھر 364 دن ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں باسط صاحب معذرت کے ساتھ، آپ کی آواز ڈسٹارشن ہے، اس کو لائن کو کلیئر کر کے میں دوبارہ یہی سوال سر آپ سے کروں گا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ اس پہ آپ اپنا نقطہ نظر بھی دیجئے گا۔ ہماری کوششیں کیا وہ صرف بیانات کی تو ہم بہت زیادہ اور اچھی باتیں کرتے ہیں جو کانوں کو اچھی لگتی ہیں، ان پریکٹیکل ٹرمز پاکستان انٹرنیشنلی کیا اپنے موقف کو تسلیم کروا پایا ہے جو کشمیر کے حوالے سے ہے؟ اور اگر نہیں اب تک تو اس کی وجہ کس کو سمجھتی ہیں آپ؟ علی، میرے خیال سے پاکستان نے کچھ حد تک تو اپنا موقف جو ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کو اجاگر کیا ہے، لیکن ہمیں 2-3 چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ بین الاقوامی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر ابھی آپ نے اپنے کچھ مسائل کے بارے میں دنیا میں آگاہی پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو متحرک طریقے سے نہ صرف جدوجہد کرنی پڑے گی، بلکہ آپ کو مختلف جو بین الاقوامی ستون ہیں اور یہ بین الاقوامی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اندر جا کے ایک واضح حکمت عملی کے تحت جو ہے آپ کو کچھ اقدامات لینے پڑیں گے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ہے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے، چاہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، چاہے مختلف جو ہے بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے آپ کو ایک واضح حکمت عملی چاہیے اور ایک مسلسل جدوجہد چاہیے۔ لیکن جو چیز بہتر ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں تبدیل ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر اس بات کو مانا جاتا ہے کہ اگر انسانی حقوق کی پامالی کی جائے یا مظالم جو ہے کوئی بھی طاقت
اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کو آپ بین الاقوامی سطح کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں، اور جہاں اس کے اوپر نہ صرف اس ملک کے اوپر سینکشنز لگ سکتی ہیں، لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے جنگ بھی عائد کی جا سکتی ہے کہ ان سے ان لوگوں کو جو ہے اس پہ پناہ دی جائے، جیسے کہ بوسنیا کا واقعہ۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تمام تجاویز یقینی طور پہ حکومتی حلقوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا ہوگا، موجودہ حکومت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے when we talk about کشمیر؟ دیکھیں اس میں بھی جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ پہلے صرف پاکستانی اس پر بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے یا کچھ لوگ، کیونکہ ہندوستان نے بالکل جو ویلی ہے یا جو کشمیر کے اندر سے آوازیں تھیں ان کو بالکل جو ہے محکوم کیا ہوا تھا، لیکن اس وقت آپ کا جو میڈیا ہے اور آپ کی جو اس وقت مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر، یا آج ہم نے بھی جو ایونٹ کیا اس کے اندر بھی جو چیزیں ہم نے دکھائی ہیں وہ آپ کے پاس براہ راست ایسی ہیں جن کی آپ تردید نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت یہ بیسک اور بنیادی تبدیلی آئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت جو کشمیری ہیں وہ اس جدوجہد میں آگے جا رہے ہیں، اور جب بھی کسی بھی ملک کی کسی بھی جگہ کی عوام آگے نکل آتی ہے اس پہ پھر آپ عسکری بربریت کے تحت اس کو محکوم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جتنی بھی داستان تھی اس تمام داستان میں یہ بات کشمیر کاز کے لیے پاکستان آواز اٹھاتا رہے گا۔ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے سرفراز احمد کی کپتانی بچ گئی، ورلڈ کپ 2019 میں وہی کپتان ہوں گے، لیکن اوور آل کرکٹ پرفارمنس اور فارمیشن کیسی ہونی چاہیے، ایکسپرٹس ہمارے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ جناب حاضر ہیں بریک کے بعد۔ پاکستانی کرکٹ کی کارکردگی میں تسلسل قوم کا خواب ہی رہا۔ کرکٹ بورڈ اور ٹیم کی اندرونی سیاست اور پھر لڑائیاں کرکٹ ٹیم کو بہت نقصان پہنچا چکی ہیں۔ کرکٹ کا 12واں ورلڈ کپ اس سال مئی سے کھیلا جائے گا، لیکن اس سال کے آغاز پر ناظرین کپتان کی تبدیلی پر نئی سیاست شروع ہو گئی تھی، لابنگ اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، لیکن آج کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی نے کپتان سرفراز کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس نے احسان مانی میں ورلڈ کپ اور آسٹریلیا سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان سرفراز احمد برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد کپتان ہیں اور ورلڈ کپ تک کپتان رہیں گے۔ ورلڈ کپ کے لیے سرفراز احمد کپتان ہوں گے، لیکن ناظرین ان کی حالیہ کارکردگی پر بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اگر سرفراز کی کیریئر پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو انہوں نے 49 ٹیسٹ میچز میں 36.39 سے 2657 رنز بنائے ہیں۔ سرفراز نے 101 ون ڈیز کی 76 اننگز میں 32.91 کی اوسط سے 1942 رنز بنا رکھے، جبکہ T20 کے 54 میچز میں 48 اننگز میں 754 رنز کیے ہیں۔ لیکن ناظرین بحیثیت کپتان سرفراز احمد کے پچھلے 5 ٹیسٹ اور 5 ون ڈے انٹرنیشنل میں کارکردگی کچھ مایوس کر رہی۔ انہوں نے جنوبی افریقہ میں کھیلی گئی اپنی 6 اننگز میں 2 بار 0، 1 بار صرف 6 سکور کیے اور محض 2 بار 50 کا ہلسہ عبور کر سکے، جبکہ نیوزی لینڈ کی 4 اننگز میں 1-0، 1 بار 6 سکور اور 2 بار 50 سے زائد رنز بنا سکے۔ ناظرین ون ڈے انٹرنیشنل کے آخری 5 باریوں میں کپتان سرفراز احمد دورہ جنوبی افریقہ کے 3 میچز میں 1 رنز بنا کر جو ہے وہ پویلین لوٹے، جبکہ دوسرے میچ میں 6 بنا پائے۔ ناظرین نیوزی لینڈ کے 2 میچز میں ان کا سکور 1 اور 13 رہا، لیکن بطور کپتان سرفراز احمد کی کارکردگی شاندار رہی۔ 35 ون ڈے میں کپتانی کی، ان میں سے 21 جیتے اور پھر 13 ہارے، لیکن ٹیسٹ میں ان کی جیت کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ 13 ٹیسٹ میچز میں سے صرف 4 فاتح، جبکہ 8 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ T20 فارمیٹ کے 33 مقابلوں میں کپتانی کے فرائض سر انجام دیے، اس میں سے 29 جیتے اور صرف 4 میں شکست ہوئی۔ ناظرین آج کے پریس کانفرنس میں یہ بات تو واضح ہو گئی کہ ورلڈ کپ کے لیے کپتان سرفراز احمد ہی ہوں گے، لیکن وہ انگلینڈ میں ہونے والے مقابلوں میں کیا پرفارم کریں گے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر، پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نام جناب جاوید میاں داس ساتھ ہوں گے، اور تھوڑی دیر میں محسن حسن خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سابق ٹیسٹ کرکٹر۔ جاوید بھائی، سب سے پہلے کنٹروورسیز اپنی جگہ، سرفراز احمد کی کارکردگی بھی ہم زیر بحث لاتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ورلڈ کپ کے اتنا نزدیک جا کے
اگر کپتان کی تبدیلی کا فیصلہ ہوتا تو وہ غلط ہوتا. اب جو احسان مانی نے خود آ کے پریس کانفرنس کی اور بیک کیا ہے سرفراز کو, ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ ڈیسیژن؟ نہیں بالکل علی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی بھی ابھی ایسا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں کپتان جو ہوتا ہے نا, کپتان وہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سیٹ ہے وہ کنفرم ہونی چاہیے. یعنی کہ وہ پلیئر جو ہونا چاہیے کہ جو وداؤٹ اینی تھنگ جو فٹ ہوتا ہے 11 میں, تو یہ ایک واحد پلیئر ہے کہ جس نے ابھی, اور پہلی بات تو یہ ایکسپیرینس ہے, کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے یہ جو بین ہونا یہ ہونا, مگر ٹھیک ہے ان کو جو سزا تھی یا جو بھی چیز تھی وہ آئی سی سی کا تھا, انہوں نے ان کو کیا. مگر ہماری طرف سے میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی ان کی چیز ہوئی جس کی وجہ سے, یا پرفارمنس, کیونکہ ہمیں اپنے کرکٹرز کو پرفارمنس پہ دیکھنا چاہیے. یہ جو سزا ہوئی تھی کوئی ایسی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے انہوں نے پنشمنٹ جو دی آئی سی سی نے دی, انہوں نے ایکسیپٹ کی. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہ بیسٹ چوائس ہے, اور جب تک یہ کھیل رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کو ہی کپتان رہنا چاہیے, کیونکہ ڈے بائی ڈے ایک آدمی جو ہوتا ہے کپتانی زیادہ میچور ہوتا ہے اور زیادہ سیکھتا ہے. پاکستان میں ایک رواج بنا ہوا ہے, ٹیم آ جاتی ہے کپتان کو چینج کر دیتے ہیں. نہیں, یہاں پر آپ کو کرکٹ بورڈ میں آئی چاہیے, وہ لوگ چاہیے جو کرکٹر کو سمجھتے ہوں, اس کی کرکٹ کو سمجھتے ہوں, اس کی کپتانی کو اس لحاظ سے. تو دنیا میں آپ دیکھیں کرکٹ جس طرح کھیلی جاتی ہے وہاں پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے وہ جج کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ اگر ٹیم ہار جاتی ہے تو وہاں پر انگلینڈ یا آسٹریلیا کا ہر دفعہ کپتان چینج ہو جاتا ہے. نہیں, یو ہیو ٹو فالو دا پرفارمنس آلسو. جو پچھلے 5 میچز ہیں سرفراز احمد کے, اس کی کارکردگی کو فی الحال گیج بنایا جا رہا تھا. اس میں انہوں نے جیسے جنوبی افریقہ کے خلاف 6 اننگز میں 2 دفعہ 0 لیا, 2 50 اور 1 6 بنائے. پھر نیوزی لینڈ کے خلاف 4 اننگز 2 50, 1 بار 0 1 بار 6. اس کے ساتھ جو آخری میچز جو ون ڈے میچز تھے ان میں بھی کچھ ایسی کارکردگی تھی, اس کو گیج بنایا جا رہا ہے. لیکن جو اوور آل پرفارمنس سرفراز کی کپتانی کی ہے وہ کافی تسلی بخش ہے. ڈو یو تھنک اٹس فیئر کہ آخری جو چند ایک میچز جو جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گئے ہیں اس بنیاد پہ یہ تنقید کرنا جائز ہوگی کہ جناب سرفراز اب کپتانی کے قابل نہیں رہے؟ علی آپ نے بہت اچھا اور اتنا اچھا مجھ سے سوال پوچھا ہے, بالکل کریکٹ. کیونکہ دیکھیں سرفراز آپ کائیں کے لیے کھیل رہے ہیں, سرفراز نمبر 1 کیپر, دین بیٹنگ ہے. آپ اس کو بیٹنگ کی وجہ سے نہیں کھلا رہے, آپ اس کو ایز اے بیٹسمین نہیں کھلا رہے. ہی از ون آف دا بیسٹ کیپر. آپ دیکھیں کیپنگ میں اس کا, چاہے میں بھی کپتان ہو جاؤں, کیپر تو اس نے ہی آنا ہے نا. پھر تو کپتان جو ہوتا ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آیا وہ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے ٹیم میں فٹ ان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہی ہے چیز, کیونکہ ہی از دا اونلی پرسن. باقی آپ کے بیٹسمین ہوتے ہیں وہ آج فارم ہے, کل نہیں کھیلتے تو کل ہٹا دیے جاتے ہیں, پرسوں ہٹا دیے جاتے ہیں اور ان کو چینج کر کے لاتے ہیں. آپ دنیا کی کرکٹ میں دیکھیں کہ سوائے چند پلیئر ہیں مگر وہ روٹین میں ہوتے ہیں. آج پرفارم کر رہے ہیں جو پرفارم کرتا ہے, مگر کپتانوں کو چینج نہیں کیا جاتا کیونکہ کپتان آسان نہیں ہوتی. کپتانی کا جج کیا جاتا ہے کہ آیا وہ بندے میں کپتانی کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. ہمیں اس وقت سابق ٹیسٹ اور کوچ بھی کرتے رہے آپ ٹیم کو, محسن حسن خان صاحب نے جوائن کیا ہے. محسن صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سرفراز ہی کیپٹن ہوں گے ٹل دا نیکسٹ ورلڈ کپ, یہ فیصلہ ہوا اور اس کو اب جو ہے وہ احسان مانی صاحب نے خود پریس کانفرنس کر کے بتا دیا. میرا سوال یہ پہلے بھی یہی تھا جاوید صاحب سے, محسن صاحب کے ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو گیج کیا جا رہا ہے پچھلے 5-6 میچز کی, اور تنقید پھر کی جا رہی ہے کہ ان کو کپتانی سے ہٹایا جانا چاہیے. یہ دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے. جاوید بھائی نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا کہ ہی از اے کیپر. ان کی پرفارمنس ایگزیکٹلی ایز اے کیپر دیکھیں, اگر کپتان وہ نہیں بھی ہوتے تب بھی ایز اے کیپر تو وہ ٹیم میں ہوں گے, تو وہ پرفارمنس ہمیں وہاں سے گیج کرنی چاہیے. ڈو یو ایگری محسن صاحب؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کیا مانتے ہیں کہ سرفراز از دی اونلی چوائس رائٹ ناؤ فار بینگ اے کیپٹن؟ دیکھیے اونلی چوائس تو میں بالکل نہیں کہوں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے کیپٹن اناؤنس کرنا ڈومین جو ہے وہ چیئرمین کا ہے. وہ چیئرمین جس کو مناسب سمجھے وہ اناؤنس کرے, جو انہوں نے کیا ہے سب کچھ سوچ سمجھ کے دیکھ کے کیا ہوگا. جاوید کی جو آپ نے بات بتائی, جاوید نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ وکٹ کیپر بیٹسمین ہے. وہ بیٹسمین وکٹ کیپر ٹیم میں نہیں کھیلتا. تو الحمدللہ اس کی جگہ, اور میچ کسی کے برے چلے بھی جاتے ہیں اور پھر ٹیم بھی میچ ہار رہی تھی
اور پلس اس کا اپنا پرفارمنس بھی تھوڑا سا بیچارے کا ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو مینٹلی ڈسٹرب ہوا، جس کی وجہ سے اس سے انجانے میں وہ حرکت بھی ہو گئی جو اس نے جملہ کس کیا تھا کہ اس کے اوپر بین لگا. اور میں یہاں کہوں گا کہ پی سی بی نے بہت صحیح ڈیسیشن لیا کہ سرفراز کو بالکل وہاں سے بلا لیا، کہ تو بیچارہ وہ بیٹھ کے وہاں پہ ڈپریشن میں چلا جاتا کہ میں بین ہو کے باہر بیٹھا ہوا ہوں ایز اے کیپٹن، میری ٹیم کھیل رہی ہے سامنے، تو اس حالت میں وہ ہو جاتا ہے. اب سرفراز کو ایک نیا اسٹارٹ ملے گا انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے. وہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکا ہے، وکٹ کیپر کے ساتھ تو بڑا ہی یوزفل بیٹسمین ہے. ابھی تک وہ کلک نہیں کر رہا ہے، اس کی بیٹ لگ ہے نہیں تو وہ تو گیم چینجر ہے. بیٹنگ میں بھی ایسا وہ کرتا ہے کہ گیم چینج کر دیتا ہے اپنے اس سے جا کے. تو آئی تھنک جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور آئی تھنک جاوید ہوا ہے، میں ہوا، یا اور کوئی جنہوں نے سمجھداری سے کرکٹ کھیلی، اللہ کے فضل سے وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے کہ سرفراز کو ایک دم سے اس بات پہ ہٹا دیا جائے. کیپٹن کے اوپر بھی اونچی نیچ آتی ہے، ٹیم کی پرفارمنس بھی دیکھی جاتی ہے. حالانکہ وہ بیچارہ ینگ ہے ابھی، ٹیم کو بہت کوشش کر کے محنت سے وہ کھلاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹیم نے بھی پرفارمنس دینی ہوتی ہے. جو آپ کا اسٹاف ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنا ان پٹ اپنا دے رہے ہیں. ہر چیز کپتان کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے. آپ جن کو پی سی بی لاکھوں کروڑوں روپے جن کو دے رہا ہے، وہ کس لیے دے رہا ہے؟ اس لیے دے رہا ہے کہ ٹیم کو مینٹلی اور فزیکلی تو آپ ٹف کر دیتے ہیں، مینٹلی آپ ٹف کریں ٹیم کو. نہیں تو میں سوری ٹو سے کہ میں وہ جو کرکٹ کمیٹی بنی ہے اس کا میں چیئرمین ہوں، لیکن ہم بات کریں گے اس کے اوپر. اور بالکل بات کریں گے. میں صاحب اسی نقطے پہ آنا چاہ رہا تھا سر. مینٹل پریشر، ان میں سے کئی پلیئرز انکلوڈنگ کیپٹن سرفراز بھی ایسے ہیں کہ جو بطور کیپٹنسی اپنا پہلا ورلڈ کپ کر رہے ہوں گے، اور پلیئرز بھی ایسے جن کا پہلا ورلڈ کپ ہوگا. فزیکل فٹنس اور پرفارمنس سے زیادہ مینٹل پریشر ہے جس کو آپ نے سب ڈیو کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے سر اس پہ بھی کام ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی اسٹریٹجی بننی چاہیے؟ دیکھیے میں آپ سے کہوں کہ جاوید پاکستان کے زبردست کوچ رہ چکے ہیں، میں بھی کوچ رہ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو عزت دی ہے. دیکھیے کوچ کا کام، کوچ جا کے کھیلتا نہیں گراؤنڈ میں، کوچ کا کام ہوتا ہے پلاننگ دینا، گیم پلان دینا، اسٹریٹجی بنانا، پلینگ 11 صحیح کھلانا. ہاں ویری امپورٹنٹ کہ آپ ٹور کے اوپر جب آپ کے پاس 16 لڑکے ہیں، پلینگ 11 آپ کون سی کھلا رہے ہیں، جس پہ ہمیں کافی تحفظات ہیں، اور ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ پلینگ 11 بہت دفعہ صحیح نہیں کھیلتی. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیے آپ فزیکلی کتنا بھی اسٹرانگ ہو، اگر آپ مینٹلی کمزور ہیں تو آپ کی پوری باڈی گر جاتی ہے، اور اگر آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں تو ایک کمزور لڑکا بھی جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو آپ کو کوچز کا کام ہے کہ ایک اچھا گیم پلان دینا، اور دونوں میں، بیٹنگ میں، بولنگ میں، اور پلانز تیار رکھنا کہ اپوزیشن کو سیٹل نہ ہونے دیں. اور میں سمجھتا ہوں آنیسٹلی اسپیکنگ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ جو لڑکے ہیں، ایک تو اس کے علاوہ جس میں سلیکشن کے اوپر تحفظات ہیں، لیکن اس کے علاوہ ٹیم بہت اچھی تھی، لیکن آپ کو اچھے گیم پلان چاہیے ہوتی ہیں، اچھی اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے. آپ کو تحفظات ہیں محسن بھائی؟ آپ کو تحفظات ہیں؟ 2-3 کا نام بتا دیں اگر آپ، کون ہیں جن پہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے نام ہم کمیٹی میں ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم وہ کرتے ہیں، لیکن میں نے صرف آپ کو موٹی سی بات بتا دی ہے. مجھے اسکواڈ پہ بھی ہے تھوڑا سا، اور پلینگ 11 پہ بھی ہے، جو ہم ڈسکس کریں گے کہ پلینگ 11 صحیح ہونا چاہیے، بہت ضروری ہوتا ہے کیپٹن کے لیے. اور وہ ینگ لڑکا ہے ہمارا کپتان، اس کو ابھی کرنے کے، جیسے میں نے آپ سے بات کی، دیکھیے mental toughness is the most important thing. اچھے گیم پلان اور آپ کا پوائنٹ، آپ کا نقطہ بڑا اہم ہے محسن بھائی. اور میں یہ چیز جاوید بھائی آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر کہ پچھلے جو 2 T20 ہم ہارے ہیں، وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پرفارمنس سے زیادہ وہ ہماری مینٹل کیپیسٹی کا امتحان تھا جس میں ہم فیل ہوئے، کیونکہ 8-10 رنز یا 10-12 رنز بن سکتے تھے جس سے ہم جیت سکتے تھے. اس ایشو کو کس طرح سے ہم اوور کم کر سکتے ہیں جاوید بھائی؟ پھر ورلڈ کپ بہت پریشر ہوتا ہے، بطور کیپٹن سرفراز کے لیے پہلا ورلڈ کپ ہوگا، اس پریشر کو بھی انہوں نے ابزارب کرنا ہے. اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے، کوئی ورک شاپ ہو، کوئی پہلے سے موجود جو اویلیبل ریسورسز ہیں. آپ لوگ جب تھے، آپ لوگ کیا کرتے تھے ایسے موقع پہ؟ جب میں کوچ ہوتا تھا تو آپ اگر میرے سامنے، میں آپ کو پریکٹس میں وہ چیز کھیل کے دکھلاتا تھا، اور میں کہتا تھا واچ می، مجھے واچ کرو اور دیکھو. لازمات ہے جب آپ واچ کر رہے ہوتے ہو، وہی گیم میں آپ کو کراتا ہوں اور آپ آ رہے ہیں صحیح، دیٹس آل. آپ کی بیسک بن جاتی ہے. اب
डिफरेंट है दो चीज की, राइट। अब यहाँ मैं हमेशा इस चीज को नहीं मानता। जावेद मियां दास साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे। मोहसिन हसन खान साहब भी, आपका भी मोहसिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, बात यहाँ पर आके ठहरी कि वर्ल्ड कप है, इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। अपने आप को मजबूत भी रखना होगा, अपने जहन को काम भी रखना होगा। कई ऐसे खिलाड़ी इंक्लूडिंग द कैप्टन, उनके लिए ये पहला वर्ल्ड कप होगा। सरफराज के लिए बतौर कैप्टन ये पहला वर्ल्ड कप होगा, तो उनको प्रेशर भी झेलना है, उनको परफॉर्म भी करना है। बिलाखिर पाकिस्तानी टीम की जो मजमूई कारकर्दगी है, सब प्लेयर्स की मजमूई कारकर्दगी है, वही जीत की तरफ लेके जा सकती है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।